अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रफ़ाक़त अली शाहिद हूँ। मेरी पहली वीडियो जो मोमिन की शेर पे थी वो आप दोस्तों ने बहुत पसंद की, इससे मेरी हिम्मत बढ़ी है। मेरा पहले तो प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह के छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं अपना जो कुछ भी तालिब इल्माना गुजारिशात हैं उन्हें आगे पहुँचाऊँ, तो वो और कुछ नहीं तो मेरे तालिब इल्मों को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। दो तीन वजाहतें ज़रूरी हैं। पहली वजाहत तो ये है कि पिछली वीडियो में मैंने अपने एक अज़ीज़ शागिर्द और दोस्त, उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ़ लिया था। वो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ़ नहीं, डॉक्टर आरिफ़ महमूद हैं। मैं इसके लिए उनसे और आपसे भी माज़रत खा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने सोचा है कि सिर्फ़ क्लासिकी अदब तक महदूद नहीं रहा जाए, बाकी क्लासिकी अदब तो भी दो हिस्सों में तक़सीम मैंने कर दिया है। शार की तशरीह को एक मीर और एक क्लासिकी शौरा। इसके अलावा उर्दू दास्तान और तहकीक और तदवीन, ये मेरे तीन मौज़ूआत मेरे इख्तिसास हैं। इन पे भी मैं वक्तन फ़वक्तन कोई लेक्चरों का या मुख्तसर वीडियो का एहतमाम करूँगा। दास्तान पर, ख़ासतौर दास्तान मीर हमज़ा पर मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर आसिर अजमल बहुत अरसे से मुझे मुस्तकिल तौर पर लिखने का दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक मीडियम है ये इसके लिए बहुत अच्छा है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह उनकी फरमाइश पर भी काम शुरू करूँगा। और तहकीक और तदवीन पर मेरे बहुत से शागिर्दों की फरमाइशात हैं कि वो भी आगाज़ किया जाए, वो भी करूँगा इंशाल्लाह। अब हम सुनते हैं कि आज से मैं मीरियात पर सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूँ। ये मीर के एक शेर पर है और वो शेर बहुत मशहूर मीर की गज़ल है। पत्ता पत्ता बूता बूता हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुम ही न जाने बात तो सारा जाने है। इस गज़ल का दूसरा शेर है, लगने न दे बस को तो उसके गौहरे गोश को वाले तक, उसको फलक चश्मे महफुर का ही पुतली का तारा जाने है। ये शेर कुछ मुश्किल लगता है और है भी वाक़तन मुश्किल इन मानों में कि मानी बहुत बड़े नहीं हैं इसमें। मुश्किल सिर्फ इन मानों में कि बड़े पुरपेच अंदाज में मीर ने इसमें मानी भरे हैं। इसमें तलाज़मे हैं और मानी की को बहुत ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि मीर के इस शेर को शम्स अरमान फ़ारूकी ने अपनी तशरीह शरह शेर और अंग्रेज़ में शामिल नहीं किया। इसको शुरू करने से पहले मैं ये वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये शेर बहुत पहले मेरी अज़ीज़ दोस्त और शागिर्द तो मैं नहीं कहूँगा, मेरी बाकायदा शागिर्द नहीं रही, लेकिन दोस्त हैं और बहुत अच्छी लिखने पढ़ने वाली हैं, शाहिदा तबस्सुम। उन्होंने फरमाइश की थी कि इसकी सिसी भी कर दें, क्योंकि ये को निसाब में शामिल हो गया है। और मुझे हैरत है कि निसाब बनाने वालों ने इस मुश्किल शेर को क्यों शामिल किया है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने इसकी तशरीह की, यूट्यूब पे भी मैंने देखा, तो वो मुझे महसूस हुआ कि वो शेर की गहराई तक नहीं पहुंच सके और उसकी परतें नहीं खोल सके। अब हम इस शेर को शुरू करते हैं। लगने न दे बस हो तो उसके गौरे गोश को बाले तक, उसको फलक चश्मे महखोर की पुतली का तारा जाने हैं। अब इसका मफहूम देख लेते हैं, पहले मुश्किल लफ्ज़ों के मानी देख लेते हैं और मफहूम देख लेते हैं। लगने न दे तो सामने की बात है, और बस हो तो ये रोज़मर्रा है, हमारा तरकीब है, ताकत हो उसके इख्तियार में हो। गौहरे गोश कहते हैं कानों में जो बाली होती है, बड़ी बाली, उसको बाला कहते हैं। तो बाली के अंदर जो मोती होता है, लटक रहा होता है, उसको गौहरे गोश कहते हैं। तो बाले तक, बाला वही जो छोटी होती है वो बाली कहलाती है, फिर बड़ी होती है, बड़े होता है वो बाला कहलाता है। उसको फलक चश्मे महखुर, महक चांद, और खुद खुर्शीद आफताब यानी सूरज, पुतली का तारा जाने हैं। अब मफहूम ये है कि फलक का बस चले अगर उसके इख्तियार में हो, तो महबूब के गौहरे गोश्त को
اس کے بالے تک بھی لگنے نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جو فلک ہے، جو کوئی کائنات کی ایک تمثیل ہے یا اس کا ایک علامت ہے، وہ محبوب کے اس گوہر گوشت کو چاند اور سورج کی آنکھ کی پتلی کا تارا سمجھتے ہیں، یعنی اس کو مرکزی حیثیت دیتا ہے. اب پہلے آتے ہیں اس کے گہرائی کی طرف. تو جیسے میں نے کہا کہ شعر میں کوئی بہت گہرے معنی نہیں ہے، محبوب کی تعریف کی گئی ہے اور وہ زیادہ دیگر انداز میں ہے. میر کا احتمال یہ ہے کہ جتنے شعر ہمیں ان سے آسان نظر آتے ہیں، اتنے ہی ان میں ناز و خیالی بھی بعض اوقات ہوتی ہے، گہرائی کی ہوتی ہے، اور ذرا سا غور کرنے سے معنی سامنے بھی آ جاتے ہیں. اب اس میں 2-3 تلازمے بڑے اہم ہیں. اگر آپ غور کریں تو گوہر گوشت اور بالے کا وہ تعلق ہے، ایک وہ ہے. اب اس کو میں تشبیہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اس کو اس کا کنایا استعمال کیا ہے ماہ خورشید کی پتلی سے. اگر آپ تصور میں لائیں تو جو بالا ہے، بڑی بالی، وہ گول ہوتا ہے، چاند اور سورج بھی گول ہے. اب اس کے اندر جو گوشت ہے، گوہر گوشت ہے، وہ جو موتی ہے جو بالے کے اندر لٹک رہا ہے، وہ یہی سمجھیں کہ وہ ماہ خور کی پتلی ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نہ چاند میں اور نہ سورج میں کوئی داغ نہیں ہوتا ہے ایسا جسے ہم پتلی سے تشبیہ دے سکیں، لیکن شاعر نے اسے کہا ہے اور یہ مراد لیا ہے. اس کا ایک اور بھی معنی بنتا ہے. اگر ہم بالے کو پورا فلک تصور کر لیں، کیونکہ فلک بھی تو گول ہے، اس کو بھی دورہ کہا گیا ہے، فلک دورہ، تو دورہ گول کو کہتے ہیں. تو اگر ہم بالے کو پورا فلک تسلیم کر لیں تو اس کے اندر جو گوہر گوشت ہے وہ چاند ہے یا سورج ہے. دونوں بھی ہو سکتے ہیں، 2 موتی بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے. وہ چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے. ایک تو یہ تلازمین اس میں میر نے بیان کیے ہیں. اچھا، اس کے بعد آئیے ذرا اس کو ایک دوسرے مصرے میں بعض چیزیں بڑے غور کرنے کی ہیں. میر نے اس میں اپنی استادی دکھائی ہے. ایک ہے پتلی کا تارا، سامنے کی بات ہو. اب اس میں ایہام آ گیا ہے پتلی کے تارے میں. جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ پتلی کا تارا ایک تو وہ ہے ہماری پتلی، یہ جو آنکھ ہے، اندر کا حصہ جس میں نظر آتا ہے، یہ پتلی کہلاتی، اور اس کا تارا پتلی، اس کو آنکھ کو بھی کہتے ہیں. اور بعض وہ آنکھ کے اندر جو وہ کالا اور سا جس کے اندر بنائی ہوتی ہے، اس کو بھی پتلی کہتے ہیں. دونوں مطلب اس کے لیے جاتے ہیں اردو ہی. تب پتلی کا تارا ایک تو وہ ہو گیا. اگر ہم آنکھ کو پتلی سے تصور کریں تو اس کا تارا کیا ہے؟ وہ جو کالا حصہ اندر میں نظر آتا ہے وہ پتلی کا تارا ہو گیا. پتلی کا تارا کا ایک معنی ہے بہت عزیز، بہت پیارا. یہ معنی بھی میر نے دیے ہیں. ظاہر ہے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے تو بہت عزیز اور بہت پیارا کا معنی محبوب کے لیے بھی لے لیے ہیں. اب اس کے بعد یہی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے؟ آنکھ کی پتلی، چشمے مفور کی پتلی. تو آنکھ کی پتلی کا ایک مطلب بھی بہت پیارا ہے. آنکھ کی پتلی، آنکھ، اور اس کے اندر پتلی جو ہے وہ وہی سال ہمیں آنکھ کا نظر آتا ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو آنکھ کا کالا حصہ وہ آنکھ کی پتلی ہے، اور بہت پیارے اور بہت عزیز کو بھی کہتے ہیں. اچھا، تیسرا ہے آنکھ کا تارا، چشمے مخور کی پتلی کا تارا، آنکھ کا تارا. آنکھ کا تارا تو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، ہم کہتے ہیں روزمرہ ہے ہمارے ہاں. آپ بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی عزیز کو عام طور پہ نور چشم کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو بھی آنکھ کا تارا کہتے ہیں. یہ تو میری آنکھ کا تارا ہے. تو میر نے اس ایک مصرے میں 3 ترکیبیں استعمال کر کے بہت پیارا اور بہت عزیز کے معنی لیے ہیں. اگر ہم وہ جو معنی میں نے پہلے بیان کیے ہیں اس کی طرف جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی طرف آئیں یہ بھی ٹھیک ہے. کیا ہے کہ اس کو فلک
چشمے مہوخور کی پتلی کا تارا جانے ہے. وہ چاند اور سورج ہیں اسی طرح سے یا اس سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہیں, ان کی طرح پیارا سمجھتے ہیں. کون؟ چشمے فلک. فلک وہ آسمان ہے. آسمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اردو غزل کی روایت میں آسمان تقدیر سے بھی وابستہ ہے, آسمان پوری دنیا سے بھی وابستہ ہے. وہ جو فیصلے کرتا ہے, جو انسانوں کی تقدیر کے, انسانوں کے حالات کے فیصلے کرتا ہے, اس کو بھی فلک سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو فلک کا کردار بہت وسیع ہے. یہ سمجھیے کہ کل کائنات فلک کو کردار قرار دیا جاتا ہے بعض اوقات. تو اس کی آنکھ کا تارا کون ہے؟ وہ گوہر گوش. محبوب نہیں, گوہر گوش. محبوب کی کانوں میں جو بالی ہے, اس بالی کے اندر جو گوہر گوش ہے, وہ محبوب کو وہ اتنا پسند ہے فلک کو, وہ اس کی آنکھ پر تارا ہے. تب ذرا تصور کر لیں کہ نازک خیالی کی انتہا کیا ہے. اس سے محبوب نہیں, محبوب کل بھی نہیں, محبوب کا جز بھی نہیں, کوئی آنکھ نہیں, کوئی کان نہیں, کوئی ہاتھ نہیں, کوئی انگلیاں نہیں, کچھ نہیں. اس کا کان بھی نہیں, کان میں پہننے والا بالا وہ بھی نہیں. اس کے اندر جو گوہر گوش ہے وہ اس کو اتنا عزیز رکھتا ہے. یہ اس سے کیا بیان کرنا مقصود ہے کہ محبوب ہی شخصیت وہ فلک کے قریب اتنی متبرک, اتنی پیاری ہے, اتنی صرف مجھے نہیں ہے بلکہ محبوب کی شخصیت فلک کو بھی اتنی پیاری ہے کہ اس کے گوہر گوشت تک کو اتنا عزیز رکھتا ہے. اب ذرا وہ ہم چھوڑ گئے تھے اوپر کہ اگر اس کے بس میں ہو تو گوہر گوشت کو بالے تک ہو نہ لگنے دے. یہ میں نے عمدن چھوڑا تھا کہ پہلے یہ چیز واضح ہو جائے کہ فلک اس کو کیا سمجھتا ہے, اس کے بعد اس کی زیادہ سمجھ آئے گی کہ اگر اتنی نازک مزاجی ہے, محبوب کو اتنا نازک سمجھتا ہے, اتنا پیارا سمجھتا ہے فلک, تو اس کی خواہش ہے, اس کا بس نہیں چلتا ہے, ورنہ وہ یہ کرے کہ یہ چلتے ہوئے جب بالا ہلتا ہے اور اس کا گوہر گوش ہلتا ہے تو وہ کھلتے ہوئے بالے کو تب کو لگنا شروع ہو جاتا ہے, لگتا ہے, تو وہ بھی نہ کرنے دے. محبوب کے بالا ہی اتنا پسند ہے, اتنا محبوب ہے, اتنا نازک ہے کہ وہ گوہر گوشت کو بالے تک لگنے کو بھی پسند نہیں کرتا. اب میرے خیال ہے کچھ شعر کی وضاحت ہو گئی ہوگی, کچھ چیزیں اور میں اس میں ایک طالب علموں کی رہنمائی کے لیے ایک دوسرے شعر میں دیکھیے آپ کہ فلک ہے, ماں ہے, چاند, خورشید ہے, سورج اور تارا ہے, ان سب میں آپس میں ایک تعلق ہے, صنعت مراعات النظیر بن جاتی ہے. دوسرا چشم ہے اور پتلی ہے اور تارا ہے. تارا اس کو بھی کہتے ہیں, پتلی کے اندر جو پتلی ہے اس کو تارا بھی کہتے ہیں. ان میں بھی ایک صنعت مراعات النظیر پائی جاتی ہے. اور گوہر گوش بالا, اس کو آپ دیکھیں تو اس کا ایک تعلق چاند اور سورج سے بھی بنتا ہے, اور گوہر گوش کا ایک تعلق تارے سے بھی بنتا ہے اور پتلی سے بھی بنتا ہے. تو یہ سب التزامات میر نے اس میں رکھے ہیں, اور ان التزامات کی وجہ سے اور نازک خیالی کی وجہ سے اور گہرائی میں جا کے بات کرنے کی وجہ سے اس شعر کی اہمیت ہے. اس میں معنی کہ بہت بڑے نہیں ہیں, اس میں میر نے یہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرا محبوب اتنا صرف مجھے نہیں بلکہ فلک کو بھی, جو ساری دنیا کے معاملہ چلا رہا ہے, کائنات ہے, اس کو بھی اتنا محبوب ہے. اور نازک خیالی کی انتہا پر یہ کر دی کہ صرف محبوب نہیں, اس کے کان بھی نہیں, اس کے کانوں میں پہننے والا بالا جو ہے وہ بھی اسے اتنا عزیز ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ گوہر گوشت اس بالے کو ٹچ بھی کرے, اس کو مس بھی کرے, اس تک پہنچ بھی جائے اور اس کو مس بھی کرے. اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اب ہاں, دو چیزیں میں نے اور نوٹ کی تھی, وہ میں اس میں مزید بیان کر دوں. پہلے تو دیکھیں یہ اس معنی میں کہ یہ جو لگنے نہ دے کسو, اس میں دو کہیں نظر آتی ہیں ہمیں معنی کی.
ایک تو یہ کہ فلک یہ نہیں چاہتا ہے کہ گہرے گوشت کو بالے تک لگنے دے، یہ میں نے بیان کر دیا، تو وہ مجبور ہے یہ دیکھنے میں، یہ برداشت کرنے میں مجبور ہے، کیونکہ وہ اس کو دل کو تسلی دے لیتا ہے کہ میں مجبور ہوں، ورنہ میں اس کو لگنے ہی نہ دیتا، اتنا محبوب نازک ہے کہ میں گہرے گوشت کو بالے تک لگنے ہی نہ دیتا۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ وہ ایک بے چینی کی کیفیت ہے، فلک کی بے چینی کی کیفیت ہے، تو اس کا بس نہیں چل رہا ہے۔ پہلے میں کیا ہے کہ اس نے برداشت کر لیا ہے، برداشت کی حد تک اس نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ تو میں یہ بھی نہیں کرتا۔ دوسرے میں کیا ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا، وہ بہت اس پہ چین بجبی ہے کہ یہ گہرے گوشت جو ہے بالے تک بھی نہ لگے، وہ چاہتا ہے، پریشان ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ تو معنی کہ یہ دونوں کہیں ہیں اس میں موجود ہیں، اور میر نے ان معنی کی مختلف تہوں کی وجہ سے ہی یہ شعر کہا ہے اور اس شعر کو رکھا ہے۔ اس میں کوئی بہت گہری بات نہیں ہے، لیکن اس میں طلاب میں اتنے بیان کر دیے ہیں میر نے کہ اس کی وجہ سے یہ شعر بڑا اہم ہو گیا اور مشکل ہو گیا ہے۔ میں یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ یہ شعر میر کے 5ویں دیوان میں ہے، اور 5واں دیوان میر نے لکھنؤ میں مکمل کیا تھا۔ چوتھا دیوان جب مکمل کر لیا تھا تو وہ لکھنؤ چلے گئے تھے، اور لکھنؤ کی فضا میں جو یہ ظاہری پن ہے اور جو دلی کی اندرونی گہرائی ہے اور جذبات اور احساسات کی فراوانی ہے، اس سے ہٹ کر ظاہری آرائش اور زیبائش اور بیان، یہ لکھنؤ کی خاص فطرت تھی۔ تو میر جب وہاں گئے ہیں تو ایک فضا تیار ہو چکی تھی جو ان سے پہلے جانے والوں نے تیار کی تھی اور کچھ وہاں کے لوگوں نے۔ تو یہ شعر کچھ نہ کچھ ہمیں لکھنؤ کے رنگ کی نمائندگی کرتا ہوا اس کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کے لکھنؤ جانے کے بعد اس فضا میں کہا ہوا ایک شعر ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔